अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, बच्चे किसी भी कौम का कीमती असासा होते हैं। बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात किसी भी इंसान की बदतरीन ज़हनी हालत की अक्कासी करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में बच्चों के साथ ज़्यादती के 17,862 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बहुत से केस ऐसे भी हैं जिनके वालिदैन ने अपनी बदनामी के डर से रिपोर्ट नहीं किया। ये तादाद 2024 में सबसे ज़्यादा है, जिसमें 3300 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई और इनमें से 56 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। इस अज़ियत से गुजरने के बाद एक बच्चे की शख्सियत पर क्या असरात मुरतब होते हैं और कानून ऐसे जराइम को रोकने के लिए क्या इक़दामात करता है, बात करेंगे इस मौजू पे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर फ़र्रख हयात खान साहब, किसी तौर के मोहताज नहीं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब। शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त दे रहे हैं। से बात करते हैं कि जैसे हमारा आज का मौजू है, जो हालिया भी ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं बच्चों के हवाले से, इसमें जिनसी तशद्दुद भी है, बच्चों को मर्डर भी किया जाता है, और इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, इन लोगों के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में अगर नफ्सियाती हवाले से एक जायज़ा लिया जाए तो आप उनको किस कैटेगरी में रखेंगे? सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें वाज़ेह करना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा करते ये हैं कि जब कोई अखलाक़ी जुर्म करता है तो हम उसको कह देते हैं कि ये ज़हनी मरीज़ है। तो सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़हनी मरीज़ और अखलाक़ी मरीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बहुत दफ़ा हम मेडिकलाइज़ कर देते हैं बहुत से अखलाक़ी जराइम को, लेकिन ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ये जो बहुत से वाक़यात, ये जो सारे वाक़यात होते हैं जिसके अंदर हमने पुरतशद्दुद देखा कि पुरतशद्दुद उनको उनके जिनसी इस्तेसाल किया जाता है, बच्चों के साथ जिनसी फेल किया जाता है और पुरतशद्दुद तरीक़े। इसमें मसला ये है कि इसमें बहुत से अवामिल दाखिल हैं। सबसे पहले अगर हम कहें तो बाद दफ़ा बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनको हम हयातियाती अवामिल कहेंगे, यानी कि ये लोग जो होते हैं इनकी जिस्मानी साख, वो जो जहनी साख्त होती है बचपन से, वो निज़ाम दिमाग का जो बाज़ दफ़ा इनको इन चीज़ों से रोकने वाला होता है, वो उनका प्रॉब्ली उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता, या वो उसको इतना वेल डेवलप्ड नहीं होने देते, या उनके हालात व वाक़यात भी उनको उसके अंदर असरअंदाज होते हैं। और उसके अंदर फिर जिनको हम कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं और उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं। बाज़ लोगों में थोड़ा बहुत जीन्स का भी अफेक्ट होता है, बाज़ दफ़ा इसके अंदर क्रोमोसोम का, या बाज़ दफ़ा एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन का भी हो सकता है, लेकिन बहुत से हयातियाती अवामिल हैं जो इसमें शामिल होते हैं। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जो सबसे अहम है वो है पर्सनालिटी। अब कुछ शख्सियात होती हैं जिनका पुरतशद्दुद रुझान भी होता है, और वो अगर जिन्स की तरफ से हो जाए तो उसमें भी होता है। तो उसमें जो सबसे अहम शख्सियत है वो है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, बहुत से लोग एंटी सोशल से समझते हैं कि शायद एंटी सोशल का मतलब है कि वो इतने सोशल नहीं होते। नहीं, जब हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, वो माशरे की अक़दार की परवाह नहीं करते, वो किसी चीज़ से लर्न नहीं करते, उनके अंदर रिमोर्स नहीं होती, उनमें गिल्ट नहीं होती, वो कोई भी काम कर गुजरते हैं, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो सिर्फ अपना प्लेजर चाह रहे होते हैं। तो अगर आप आम हालात में देखें तो बेसिकली क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा मेडिकलाइज किया हुआ है, हम उनको कह देते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये सबसे ज़्यादा हैं जो इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे जिनसी बेरहवी के साथ, बच्चों के साथ जिनसी बेरहवी के साथ साथ पुरतशद्दुद भी चीज़ें शामिल होती हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत इसके अंदर वो लोग भी होते हैं जो नार्सिस्टिक होते हैं, क्योंकि नार्सिस्टिक वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो बच्चों के साथ भी और किसी और के साथ भी एम्पैथाइज नहीं कर पाते। एम्पैथाइज से हमारा मतलब होता है कि जब हम लोग आपस में, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ तो आप मेरी
میرے خیالات اور میری فیلنگس کو سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو کچھ سمجھوں گا, لیکن ان میں یہ اویئرنیس نہیں ہوتی. وہ صرف ان کو وہ دوسروں کے احساسات اور خیالات اور ان کے اوپر کوئی بھی تشدد ہوں گے, اس کے اوپر ان کو کوئی گلٹ نہیں ہونی, ان کو کوئی امپیتھی نہیں ہونی کہ ہم ان کا خیال کریں. تو یہ نارسسٹک والے بھی جو ہیں یہ بعض دفعہ اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ دو کیٹیگریز ڈفرینٹ ہیں, ایک وہ ہیں جو اخلاقی لحاظ سے ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتا ہے قانونی لحاظ سے ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اخلاقی لحاظ سے بھی ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو نارمس کو ڈیویٹ کرتے ہیں نا, تو کیا اگر ان کو ذہنی مریض نہیں کہیں گے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے؟ میں ان کا ٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے یہ والا. اوکے, میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اخلاقی مریض ہیں, یعنی کہ وہ بیسیکلی ذہنی مریض نہیں. دیکھیں ذہنی مریض ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں, جیسے ذہنی مریض بیچارے ڈیمینشیا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی والے ہیں, وہ کبھی کبھار تھوڑی سی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جو نازیبا ہو, لیکن ان کا مقصد اتنا سیکس والا نہیں ہوتا. آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر والے ہیں, ان کو سیکس سے متعلق بہت سے خیالات آتے ہیں, لیکن وہ اس سے بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں, ان پلیزنٹ ہوتے ہیں, اور کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے. تو ہمارے جو ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ یوزلی اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے. یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ آپ کہہ لیجئے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر, اور دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں پیرافیلیاز. پیرافیلیاز اس کو وہ ہوتے ہیں ڈس آرڈرز جس کے اندر بچپن سے کسی وجہ سے ان کے اندر جنسی رجحان نارمل کے بجائے کسی اور طرف ہو جاتا ہے. اب وہ کسی آبجیکٹ سے بھی ہو سکتا ہے, جیسے بعض لوگوں کو کسی خاتون کی کسی ایک آبجیکٹ کے ساتھ رجحان ہو جائے جس کو ہم فیٹزم کہتے ہیں, یا ان کا کراس ڈریسنگ کر سکتے ہیں, لیکن یہ پیرافیلیز اتنے وہ نہیں ہوتے, وائلنٹ نہیں ہوتے. جو وائلنٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ پیڈوفائلز ہوتے ہیں. جی جی. اب پیڈوفائلز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک پیرافیلیا ہے, لیکن یہ کہ ان میں ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی وجہ سے کنڈیشننگ بچپن سے, کیونکہ اس میں کنڈیشننگ کا بھی افیکٹ ہے, حیاتیاتی بھی وہ چیزیں ہیں, ان کی پرورش اور ان کے ساتھ سیکسول ابیوز ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, ان کا بچپن کیسے گزرا, ان میں بچپن میں انہوں نے اپنا ماحول کیسا دیکھا, ابیوزو فادر کے ساتھ, مطلب فادر پیرنٹس کی ریلیشن شپ ابیوزو تھی یا نہیں, سنگل پیرنٹنگ تھی کیا تھا, تو ان کے ساتھ خود کوئی سیکسول ابیوز ہوا یا نہیں. تو بہت سے عوامل بچپن کے, پھر جب یہ بڑے ہوتے ہیں اس وقت ان کی کیا کنڈیشننگ ہوئی, ان کا رجحان اس طرف کیوں ہو گیا. بعض ان میں سے وہ ہوتے ہیں کہ جو شاید پراپر سیکسول ریلیشن شپ خواتین کے ساتھ کر نہیں پاتے اور وہ پیرافیلیا کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ پیرافیلیاز میں جو خاص طور پہ پیڈوفائلس ہیں, ان کے اندر مسئلہ صرف نفسیات میں ایک اور چیز کا بھی ہے, پاور اینڈ کنٹرول کا بھی ہے, کہ ان آبجیکٹس کو لیتے ہیں جن کے اندر یہ پاور اور کنٹرول کر سکیں. اور اگر ایک ایڈلٹ کے ساتھ تو پاور اور کنٹرول بہت دفعہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو پیڈوفائلس ہے, اور یہ بعض دفعہ ان میں صرف پیڈوفیلیا ہی نہیں ہوتا, یہ بعض دفعہ ایگریسو بھی ہوتے ہیں اور اس میں ایک چیز دیکھیں, یہ بڑا اس میں سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ ایک موقع ملتا ہے کسی کو, کوئی بچی ہے یا بچہ ہے, اس کے ساتھ وہ پہلے جنسی زیادتی کی جاتی ہے, اچھا وہ اس کو چھپانے کے لیے اس کو مرڈر کر دیتے ہیں. یعنی ان کا بالکل دماغ اس بات کا کام ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم نے ایک جرم چھوٹا کیا اور اب اس کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کر رہے ہیں, اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم یہ کر کے بچ جائیں گے. تو اس طرح کی جو پرسنالٹی ہے یہ کیا ڈینائل میں ہوتے ہیں, یا یہ کیا جو ہے وہ ان کو بالکل اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ذہنی کیفیت کو کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کا امپلس کنٹرول نہیں ہوتا. یعنی کہ ہم لوگ عام حالات میں, جو میں نے آپ کو کہا ہمارا ایک پری فرنٹل لوب ہے, پری فرنٹل لوب کے مختلف حصے ہیں, اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ضمیر کے مطابق ہے یا نہیں, اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور یہ ہم جو کام کر رہے ہیں, ابھی ہم نے ایک جرم کیا ہے, کیا ہم دوسرا جرم کرنے لگیں, تو ان کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا امپلس کنٹرول کم ہوتا ہے. اچھا, اس میں امپلس کنٹرول کم کرنے میں ایک اور بہت بڑی وجہ بعض دفعہ کیا بن جاتی ہے, ڈرگس کا استعمال. جو لوگ ڈرگس یوز کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ الکوہل یوز کر رہے ہوں, چاہے وہ آئس یوز کر رہے ہوں, چاہے وہ دوسری ڈرگس یوز کر رہے ہوں,
یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں یہ ان کے انہیبیشن کو اور کم کر دیتی ہیں. وہ انہیبٹ نہیں کر پاتے, ان کا پری فرنٹل لوب صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. تو بیسیکلی ان میں بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ ڈرگس ہو سکتی ہے, لیک آف امپلس کنٹرول ہو سکتا ہے, ان کے اندر بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ بالکل کانسیکوینسز کو نہیں دیکھتے اس وقت کے مومنٹ میں, اور بعض دفعہ وہ اتنا گھبرا جاتے ہیں یا اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اچانک جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو اچانک یہ حرکت کر بیٹھے گا, اور اس کے بعد وہ پھر اس کو وہ یہ نہیں سوچ پاتے, ریشنل تھنکنگ نہیں کر پاتے, کیونکہ پھر وہ ایک ریئیکشن شو کرتے ہیں. جو ریئیکشن ہمیشہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ایموشنل برین سے, ایمگڈلا سے. یعنی وہ ایک ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پکڑے نہ جائیں. تو بیسیکلی اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے فیکٹرز ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ کہ معاشرہ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہے. اب اگر معاشرے میں دیکھیں, ہمارا معاشرے میں ایک پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں لیکن ہم اس کا صحیح پراپر حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے فرض کریں زینب کیس ہوا تھا, زینب الرٹ بھی بنا, سب کچھ بنا, لیکن اس میں زیادہ اہم چیز تو یہ تھی کہ ہم اس کو اس کے متعلق پالیسیز, قانون سازی ریئیکٹیو ہو کے نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ہم سوچ رہے ہوتے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کی بہتر قانون سازی کرنی ہے, ہم نے کون سے ایسے لاس بنانے, ہم نے گائنیکالوجسٹ اور تمام لوگوں کو, میڈیکل جو لیگل آفیسرز ہوتے ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے ٹرین کرنا ہے اس کے اندر, اور ہم نے کس طریقے سے ان کو لیبارٹریز کے اندر ان کا ڈی این اے جانا ہے, ہم نے اپنی پولیس کو کیسے ٹرین کرنا ہے, ہم نے اپنی عدلیہ کو کیسے ٹرین کرنا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں سب کچھ نہیں ہوتا, اور آپ نے دیکھا ہے بعض دفعہ بڑے عجیب و غریب فیصلے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل پاس میں آپ کو پتہ ہے کہ بار بار ذکر آیا کہ یہ کام بہت سے لوگ جو امپلسو والا آپ کہہ رہا ہوں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو یہ کام خاص طور پہ کر رہے ہوتے ہیں کسی صرف اپنی تسکین کے لیے نہیں بلکہ منفعت کے لیے, یعنی پیسوں کے لیے بھی, جس کو ہم کہتے ہیں ڈارک ویب کے اندر یہ میٹیریل بھیجنے والے, اور اس کے اوپر پاس میں باتیں بھی ہوئیں, لیکن جن لوگوں نے آواز بھی اٹھائی عدالتوں نے انہی کی آواز کو خاموش کر دیا. بالکل, عدالتوں سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سر, آپ کا شکریہ. شاہ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں معاشرے میں ہونے والے پرتشدد واقعات کے حوالے سے, اور خصوصی طور پر جو بچوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے, جنسی زیادتی کی جاتی ہے یا ان کو اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم براہ راست آپ سے مخاطب ہیں. ہمارا نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ موجود ہے. میں آپ کی سہولت کے لیے پھر دہرا رہا ہوں, 051233166. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, آپ ہمارے ماہرین سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. شاہ صاحب بات کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ معاشرے میں جو پیچھے واقعات ہوئے ہیں, حالیہ جو بھی کچھ ایک نہیں بلکہ کافی زیادہ واقعات اوپر نیچے ہوئے ہیں, جن میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی ہے, اس کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا گیا ہے. کیا بحیثیت وکیل اور آپ کی عدالتوں میں آپ کا آنا جانا ہے, وکلاء برادری کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, ان تمام واقعات کو آپ قانون کے حوالے سے کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور قانونی طور پر کیا عدالتوں میں یا وکلاء برادری نے اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لینے کا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شیخ صاحب, میں بلکہ آپ کا شکر گزار ہوں. جیسے کہ آنریبل گیسٹ برگیڈیئر صاحب نے بہت اچھی بات کی, میں ان کی بات سن رہا تھا, مجھے بڑی خوشی, بہت انٹلیکچوئل بات کی. اور انہوں نے خاص کر کے, آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جو زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020 کا حوالہ دیا شیخ صاحب, جی اسی طرح جو شیخ صاحب اینٹی ریپ ایکٹ ہے 2021, اور اس کے بعد یہ جتنے بھی لاز, جب نائن جسٹس سسٹم آیا 2018 کا, اور اس کے بعد شیخ صاحب جتنے بھی یہ ایکٹ آئے ہیں, اس کے بعد اس میں جو بھی پروسیکیوشن ہوئی ہے, آپ نے دیکھا کہ بڑا فاسٹنگ ٹرائل ہوا اس کا. اور زینب کیس میں بھی دیکھا کہ جو مجرم ثابت ہوئے ہیں ان کو سزائے موت بھی ہوئی ہیں. اسی طرح سملر کیسز آپ نے قصور کے دیکھے ہوں کہ بہت سارے جو اسی طرح کے کیسز تھے, اس میں جو مجرمان تھے ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں اور ہیوی پنشمنٹس ہوئی ہیں, یعنی کہ ان کو عمر قید ہوئی ہے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں شیخ صاحب, اس کے اوپر اسٹیٹ نے بہت اسٹرکٹ ایکشن لی ہے, کورٹس نے اس کے اوپر بڑے اسپیڈی ٹرائلز کیے ہیں,
اور وہ تمام عدالتی جو فیصلہ ہے، ججمنٹس ہیں، وہ جو کہ اویلیبل ہیں، وہ میں آپ کو بھی شیئر کر دوں گا، اور اس کے اوپر بہت ہیوی سزائیں دی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان میں ہماری اسٹیٹ نے اس کے اوپر کافی ایکشن لیے ہیں، اور کورٹس نے، اسپیشلی میں کورٹس کی بات کروں گا کہ کورٹس نے ود ان ایئرس ان سب کو سزائیں دی ہیں. نہ صرف سزائیں دی ہیں بلکہ ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے سزاؤں کے اوپر، اور ان کی اپیلیں تک ڈسمس ہو چکی ہیں. شاہ صاحب، میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق چونکہ قانون کے ساتھ ہے، آپ کی اتھارٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی اوپر ہے، آپ ان کو بھی اپنی عدالت میں بلا سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ ایک عام آدمی بھی شدید مایوسی کا شکار ہے اور وہ تھانے میں جا کے رپورٹ کرنے سے بھی گریز کرتا ہے کہ میری بات نہیں سنی جائے گی یا الٹا شاید میرے پہ الزام لگا دیا جائے؟ تو اس سلسلے میں عدالتوں نے کیا ایک عام آدمی کے لیے تحفظ کے لیے قانون، آپ بجا کہہ رہے ہیں قانون موجود ہے، ہر بات کے لیے قانون موجود ہے، بات امپلیمنٹیشن کی آ رہی ہے. ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا انیشیٹو لیے گئے ہیں؟ شیخ صاحب اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے. پہلے تو دیکھیں نا جی، آپ اگر ہمارے پی پی سی کے اوپر آئیں یا سی آر پی سی کے اوپر آئیں، 22 جو سی آر پی سی ہے اس میں تو واضح طور پر یہ جو سارے اختیارات تھے یہ نچلی سطح پر لوئر جوڈیشری کو منتقل ہو گئے ہیں. اب تو کوئی بھی بندہ جو بھی افیکٹڈ ہوتا ہے ان کیسز کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر، اگر پولیس والے اس کی بات نہیں سنتے، سمپل ایک اپلیکیشن اس نے دینی ہے، اور وہ آپ نے درخواست ہائی کورٹ میں نہیں دینی، آپ نے لوئر جوڈیشری میں جانا ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کسی کے پاس جو متعلقہ ریلیونٹ جو پولیس اسٹیشن کا ہے اس کے پاس جا کے آپ 22 کی اپلیکیشن دیں، فوراً ود ان اے ویک وہاں سے آرڈر ہو جاتا ہے، جو ایس ایچ او کو کلیئر کٹ ڈائریکشن ہو جاتی ہے، اور نہ صرف ڈائریکشن ہوتی ہے، جوڈیشل آرڈر پاس ہوتا ہے کہ فوراً اس کی اپلیکیشن کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے، اور نہ صرف ایف آئی آر درج کی جائے بلکہ پراپر انویسٹیگیشن کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی شیخ صاحب، چونکہ ہمارا جو پولیسنگ سسٹم ہے اور جو ہماری جوڈیشری ہے یہ اوور برڈن ہے. یہ چیز آپ کو ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے یہ اوور برڈن کے اوپر چل رہا ہے، ہمارے اوپر سسٹم اتنا زیادہ چڑھ چکا ہے، اور لوگ یہاں پہ اوور برڈن ہونے کی وجہ سے یہاں سے پراپر جو ہے وہ ریلیف نہیں لے سکے. انفارچونیٹلی بات ہے، پر اس کے اوپر بھی کافی ورک آؤٹ ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ یہ جو چیزیں ہیں، جو جنسی تشدد ہے یا جو بچوں کے ریپ کا سسٹم ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سخت سزائیں ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں بھی جتنی بھی سزائیں ہیں تمام کی تمام جو ہیں امپلیمنٹ ہوئی. ڈاکٹر صاحب، اس میں میں خود بھی کچھ اور عوامل رہ گئے تھے. ایک جو بہت بڑا ہمارا میرے خیال میں ایک مسئلہ ہے وہ ہمارے اپنے مذہب سے دوری کا ہے. جی وہ تو ہے، ہاں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ زنا کو کتنا برا سمجھا گیا ہے. صرف زنا کو نہیں، زنا سے دور رہنے کو کہا گیا، یعنی ان عوامل سے بھی دور رہنے کو کہا گیا ہے جو زنا کا باعث بن سکتے ہیں. اسی طرح اتنا زیادہ اس کی سزاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے زانی کو دیکھے تک نہیں. جیسے ہمارے آج کل ایک شوگر ڈیڈیز کا بھی مسئلہ چلا ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بوڑھے زانی کو دیکھے گا نہیں، کوئی رحمت اس پہ نہیں کرے گا. لیکن ہم لوگ اسلام سے دور ہیں، شاید ہم لوگ روزے جزا کا یقین نہیں کرتے. دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، پورن ایڈکشن اور وائلنٹ گیمز، یہ میرے خیال میں یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے مل کے بچوں کو بہت ولنریبل کر دیا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اب ایک آدمی پورن ایڈکٹڈ ہے، وہ بار بار یہی چیزیں دیکھتا ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہے جی، اس کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. بالکل. اور وہ پھر جو آپ نے کہا تھا بعض دفعہ امپلسیو ایکٹ کسی کو دیکھ کے، اور سر وہ فزیکل چینجز بھی تو آ رہی ہے نا، ہارمونل چینجز بھی تو آ رہی ہیں اس کے اندر. ہاں ساری چیزیں ہیں. آپ نے ایک طریقے، اور اچھا بچوں کو آج کل آپ نے یہ پورن اور ایڈکشن اور یہ انٹرنیٹ اور سب چیزوں نے ایک طریقے سے بچوں کو فرٹیلائزر کا کام کیا ہے. بچے وقت سے پہلے جوان ہو گئے. جی ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کو ہم اگر ہم صحیح طریقے سے سیکس ایجوکیشن دیں، وہ دینے نہیں دیتے. جی، کہ ان کو بتایا جائے کیا چیز کن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اچھی ٹچ کیا ہے، بری ٹچ کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے بڑوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، ان کو نہیں سمجھایا جاتا. دوسری طرف وہ پورن اور ہر چیز ان کے لیے اویلیبل ہے. تو آپ نے دیکھا ہے اس میں جو آج کل جو ٹین ایجرز میں بھی ان جرائم میں بعض دفعہ ٹین ایجرز بھی شامل ہیں. پہلے عمر اور ڈیڑھ عمر یا بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے. تو ایک سوشل میڈیا کا بھی ہمارے یہاں بہت ہے. بلکہ میں اسی پہ نا شاہ صاحب میں آپ سے اسی پہ بات کرنا چاہوں گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے
کہ یہ پورن ایڈکشن ہے وہ بھی آپ کے اوپر بڑا شدید انفلوئنس کرتی ہے اور آپ کے اندر وہ ایک جذبات کو ابھارتی ہے. اچھا پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں تمام پورن سائٹس کو بین کیا گیا ہوا ہے, لیکن ریئلٹی یہ نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ کچھ مخصوص سافٹ ویئر ایسے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, اگر آپ ان کو استعمال کریں تو آپ دنیا کی کوئی بھی سائٹ کھول سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں قانونی طور پر کیا جا سکتا ہے, کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اسلامی ملک ہے. شیخ صاحب دیکھیں, اس کے اوپر جو ہے پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام NCCIA. ٹھیک ہے. اور وہ NCCIA نے بہت زیادہ کام کیا اور میرا خیال 1000 سے زیادہ سائٹس آپ کی بلاک کر چکے ہیں. شاہ صاحب ایک سائٹ بھی بلاک نہیں ہے, ایک بھی بلاک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بچوں کو اس سے سافٹ ویئر پتہ ہے, وہ جب اپنے اس کو استعمال کرتے ہیں ہر بلاک سائٹ کھل جاتی ہے. جی بالکل بالکل آپ جا فرما رہے ہیں سر. اس میں بہت ساری سائٹس جو تھی جو میرے نالج میں ہے کہ بہت ساری ایسی سائٹس تھی جو کہ بلاک کی گئی ہیں, لیکن ان کو انہوں نے جو لیٹر آن جو ہے جو اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے پاس ہے بچوں کے پاس کہ یہ خود اس کو ری اوپن کر لیتے ہیں. وہ جو بلاکیج ہے انہوں نے اس کو بھی جو اس کا بیریئر جو ہے وہ بھی انہوں نے توڑ دیا ہے. لیکن اس کے اوپر جو ورک آؤٹ تو ہو رہا ہے, چونکہ اس کے اوپر ہمارے اوپر قوانین تو بن چکے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. وہ اس لیے مشکل ہے شیخ صاحب کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ جتنا زیادہ بین لگاتے ہیں اس کا وہ سبسٹیٹیوٹ نکال لیا جاتا ہے, اس کا سیکنڈ آپشن لے لیا جاتا ہے. اس کے اوپر ابھی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, ٹائم تو لگے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قانون سازی اور یہ بہتر چیزیں آ جائے گی انشاءاللہ. اس میں شاہ صاحب سے میرا بھی ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ بات تو خیر ہماری ہو رہی ہے صرف جنسی تشدد کے بارے میں, لیکن ایک یہ کہ ہمارے بہت سے گیمز تھے جن کو ٹیلی کمیونیکیشن نے منع کیا, جو پرتشدد گیمز ہیں, ایڈکٹیو ہیں, اس میں آپ بڑے لوگوں کے ساتھ انٹرنیٹ پہ ٹچ آ جاتے ہیں, وہ پریڈکٹرز ہوتے ہیں, وہ آپ کو لورنگ کرتے ہیں, جیسے پب جی وغیرہ. جی بالکل. اور اس طرح کے بہت سے ہیں, ریپڈ فائر, پب جی, ان سب میں ایگریشن ہی ہے نا صرف. تو ان سب کی کیا ایک خاص عمر نہیں ہونی چاہیے جب آپ بچوں کو کھیلنے کی اجازت دیں؟ اور جیسے اب آسٹریلیا نے ایک لا پاس کیا ہے, تو کیا ہمارے یہاں یہ لا نہیں ہو سکتے اس طرح کے؟ اور پہلے عدالت نے اس کو اوپن کروایا ہے, یعنی یہ پہلے پابندی لگی اور عدالت نے اوپن کیا. اور میں چونکہ سائیکیٹرسٹ ہوں, میرے پاس اس طرح کے بچے آتے ہیں جو پب جی کی وجہ سے بہت ایگریشن کا شکار ہوئے. بڑا وزن ہے آپ کے سوال میں. جی شاہ جی آپ کچھ کہیں گے اس کے اوپر؟ صاحب کی بات بالکل سر ٹھیک ہے, میں 100% کے ساتھ ان کے ساتھ ایگری ہوں کہ یہاں پہ قانون سازی اسپیسیفکلی ہونی چاہیے. ایسی قانون سازی چاہیے کہ ایک میچور ایج کے بعد یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں سر, انفارچونیٹلی یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ اگر ان کے اوپر آپ ڈالیں گے تو وہ آپ کے ادارے کے تمام افسران کو نہ صرف نوکری سے برطرف کر دیتے ہیں بلکہ ان کی نوکری بھی ایک طرف رہ جاتی ہے. ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہو چکا ہے. ریسنٹلی آپ نے بہت ساری ایسی پھر تو یہ بات تو پھر ہم کر کے تو پھر اپنی بے بسی شو کر رہے ہیں نا, کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ جناب ہم کر کچھ نہیں سکتے تو پھر ایسے ہی بچوں کے ساتھ جنسی تشدد بھی ہوتا رہے گا, بچے قتل بھی ہوتے رہیں گے, بچے اغوا بھی ہوتے رہیں گے. سر انفارچونیٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر پراپر جو ہے لیجسلیشن ہونی چاہیے. بالکل آپ کی بات. ڈاکٹر صاحب میں ایگری کرتا ہوں. کیا ایسا, جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں بچپن میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہو اور انہوں نے وہاں سے ان کی لرننگ اسٹرانگ ہوئی ہو؟ اور میں اوپن ایئر کہنا تو نہیں چاہتا ہوں, لیکن جیسے ہمارے بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں مدرسوں وغیرہ میں, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ بچے بالکل کو اپنا موقع مل جاتا ہے اور وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, تو کیا یہاں سے ان کی لرننگ اسٹرانگ ہوتی ہے اور ان میں فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے اور وہ بڑے ہو کے پھر وہی کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ کیا گیا ہوتا ہے؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے, ایک تو صرف مدرسے ہی نہیں, وہ تمام جگہیں جہاں پہ صرف بچے ہوں گے, یعنی کہ صرف ایک ہی جیسے میلز ہوں گے سارے یا ساری فیمیلز ہوں گی, اس طرح کے جگہوں پہ, اور وہاں پہ لیونگ بھی کر رہے ہوں گے, اس طرح کی جگہوں پہ اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. پاکستان میں نہیں, آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ اس کے اوپر بہت سی باتیں ہوتی ہیں, وہی اسی طرح کے مذہبی جو باہر کی بھی رجحان وہ والی چیزیں ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ کہ اویلیبلٹی کی بات ہوتی ہے اور مواقع کی بات ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیکشول ابیوز, تو سیکشول ابیوز میں دو طریقے سے ہو سکتے ہیں. بعض میں سے سیکشول مولسٹیشن ہوتی ہے, بعض میں پورا سیکشول ابیوز ہوا ہوتا ہے. یہ چیزیں ڈیفینیٹلی بہت سے بچوں میں بعد میں سیکشول ڈیفیکلٹیز بھی پیدا کر سکتی ہیں. اینڈ فیو آف دیم جو کہتے ہیں کہ
abused becomes abuser. جی تو بعض دفعہ abused become abuser. آپ کی بات بچا ہے. اور بہت سے بچوں میں سیکس کا ارلی رجحان ہو جاتا ہے, بہت سے بچوں میں سیکس سے نفرت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک طریقے سے, لیکن ساروں میں یہ نہیں ہوتا. یہ ایک چھوٹی پاپولیشن ہے جن کے ساتھ ابیوز ہوا ہوتا ہے اور وہ بعد میں پرتشدد جنسی معاملات میں پڑتے ہیں. یہ ایک بہت چھوٹا فریکشن ہے, لیکن یہ ایک وجہ ہے. کالر میں بات کرتے ہیں اس کے اوپر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں, ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ٹی وی کی میں اور پاکستان عمر ہے. ٹی وی کی آواز بند کریں اپنی. جی آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. میرا بچپن اس پاکستان کے ساتھ گزرا, لڑکپن. یار ابھی ٹی وی کی آواز بند کریں نا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہاں ٹی وی آپ ٹی وی بند ہی نہیں کر رہے یار, آپ کی ٹی وی کی آواز میں. ہاں ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات معاشرے کے وہ لوگ جو بڑے پڑھے لکھے ہیں اور جنرلی معاشرے میں بڑے معزز ہیں اور ایک مقام رکھتے ہیں, لیکن در پردہ وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. یہ تو آپ کی بات بالکل بچا ہے. صرف اس میں بہت سی ایک وجہ اویلیبلٹی یا مواقع کی بھی ہے نا, اور اس میں آپ کو جیسے میں نے کہا پاور اور کنٹرول کی بات بھی ہے. اچھا آپ اس میں دیکھیں کہ بعض دفعہ آدمی کو انسانیت سے, بعض دفعہ اپنے مرد ہونے سے, اور بعض دفعہ اس بات سے کہ اللہ نے تو ہمیں سب سے افضل ترین مخلوق بنایا, احسن سب سے, اور ہم کس اسفل ترین بن جاتے ہیں. اگر آپ سوچیں تو ایپسٹین فائل کا واقعہ دیکھیں, اس میں کون لوگ انوالوڈ ہیں؟ بڑے معزز لوگ ہیں. اس میں انٹلیکچوئلس, ججز, پولیٹیشینس, لا والے, میڈیا, سیلیبریٹیز, ایلیکس جن کو سو کالڈ ایلیکس, یہ سارے شامل ہیں نا. اور یہ کس حد تک گر گئے ہیں کہ صرف سیکس کی حد تک نہیں گرے بلکہ انڈر ایج سیکس تک پہنچ گئے, کیونکہ شاید اب ان کو سیکس میں بھی ایک طریقے سے کرتے کرتے بیزار ہو چکے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے رویے بعض دفعہ اس طرح کے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا. اس کو کنٹینیو کرتے کالر لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف رضا شیخ صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. میں نے ڈاکٹر فاروق حیات خان صاحب سے بات کرنی تھی. جی ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی میری گزارش یہ ہے کہ میری ایج ہے تقریباً 45. جی بولیے. ایج ہے تقریباً 45. جی اور میں کوئی نشہ وغیرہ نہیں کرتا. جی مگر رات کو نیند بالکل نہیں آتی اور ہڈیوں میں درد رہتا ہے مسلسل. جی اور ویکنس محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ, اس پہ بات کرتے ہیں. شاہ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے ابھی ایک مجھے بات کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس عدالتی حوالے سے بڑا اوور برڈن ہے, لیکن میں ایک عام آدمی کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر وکیل اور عدالت یہ چاہے تو کسی کیس کا بھی فیصلہ 5-6 پیشیوں میں ہو سکتا ہے اور اسی کیس کو 6 سال لٹکایا جاتا ہے. کیا اس سلسلے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی کہ کیسز کا فیصلہ جلدی کیا جائے, اور یہی آپ کا جو اوور برڈن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ برڈن آٹومیٹک کم ہونا شروع ہو جائے گا؟ بالکل شیخ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا شیخ صاحب کہ جب چالان سبمٹ ہوتا ہے کورس میں 2 سال تو آپ کا چالان ہی پولیس سبمٹ نہیں کرتا, اور جب چالان سبمٹ کیا جاتا ہے وہ انکمپلیٹ چالان ہوتا ہے, نہ تو اس میں پراپر ایویڈنس ہوتی ہے, نہ اس میں پراپر جو ہے فرانزک آڈٹ رپورٹس ہوتی ہیں, نہ ہی کوئی فرانزک ایویڈنس ہوتی ہے. اب ہمیں تو اس کے اوپر کوئی نہیں, لیکن دیکھیں ایک جو بھی اکیوزڈ ہے, ابھی وہ اکیوزڈ ہے, اب اس کے اوپر الزام ہے, ابھی وہ مجرم نہیں بنا, لیکن اس کو آپ کا جو آئین ہے آرٹیکل 10A وہ فیئر ٹرائل کا چانس دیتا ہے کہ جی آپ ان کے اوپر فیئر ٹرائل کریں. شاہ صاحب میں انٹرپٹ کروں, آپ بجا کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں بات سنیں, آپ کے جج صاحب اگر 4 SHOs کو سسپینڈ کریں یا نوکری سے ڈسمس کریں اس اننیسیسری ڈیلے کے اوپر, تو میں دیکھوں گا کہ چلان ہفتے کے اندر جمع کیسے نہیں ہوتا اور انکمپلیٹ کیسے آتا ہے. شیخ صاحب یہ جو ذمہ داری ہے یہ کورٹ کی نہیں ہے, ان کے ہائر آفیشلز کی ہے.
लेकिन प्रोसिक्यूटर का जो डिपार्टमेंट बना है, प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर कभी किसी शाह साहब इसी भी तो हम बात कर रहे हैं ना, देखिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी नहीं है। सफ़र कौन करता है? एक आम आदमी, ठीक है, तो अगर वो नहीं करते तो उनको कौन पूछेगा? अगर वो SHO ऐसा नहीं कर रहा और उसके जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रहे, तो फिर उनको कौन पूछेगा? आप पूछ सकते हैं। सर देखिए, बिल्कुल आपकी बात बजा है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें जो आप इसके ऊपर करेंगे, बिल्कुल ये अगर चाहे तो ये हो सकता है। बात है इंप्लीमेंटेशन की। जी। अगर इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई भी अदालत जिम्मेदारी ले ले, कोई एक अदालत जिम्मेदारी ले ले, तो हर काम की इंप्लीमेंटेशन की जा सकती है। और जहां तक रहा सर इन केसेस के हवाले से फास्टिंग ट्रायल, और आप इसके ऊपर आप देखेंगे, आप अपना डाटा निकाल के देख ले सर, कि जितने भी ये चाइल्ड अब्यूज हुई हैं, जितने भी ये रैप केसेस आए हैं 2021 वाले एक्ट के तहत, इसमें सर विद इन 6 मंथ ट्रायल मुकम्मल हुए हैं, विद इन 6 मंथ। और इसमें जो है हैवी पनिशमेंट मिली है सर, इसमें सजाए मौत के भी ऑर्डर्स पास हुए, जजमेंट्स पास हुई हैं, और इसमें जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हुई है, और इसमें एक्विटल जो है वो 0% है, जो प्रूव हो चुके हैं चीजें, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को आने के बाद आए हैं सर। अब मुझे कोई एक मिसाल दे दे कि कोई एक ऐसा केस जिसमें एक्विटल हुई हो और गलत हुई हो और उसमें प्रॉपर एविडेंस हुई हो, और इसमें जो सजा की रेशियो है लॉर्डशिप, शेख साहब आप हैरान हो जाएंगे, मोर देन 75% है, और विद इन 6 मंथ है। कोर्ट्स तो अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रही है, इसके ऊपर स्पीडी ट्रायल अपना चला रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि काफी इन चीजों में कमी आई है। अब बहुत सारे काम इसके ऊपर होने वाले, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और कोर्ट्स ने इसके ऊपर प्रॉपर किया, और वकला ने भी इसके ऊपर एक डेडिकेशन दी है कि जी हम बिल्कुल कोर्ट के साथ हैं, और कोर्ट के में कोई हमने एक्स्ट्रा जो है एडजर्नमेंट्स या कोई ऐसी डिले टैक्स इस्तेमाल नहीं किया, और इसको प्रॉपर उन्होंने जो है ट्रायल करके विद इन 6 मंथ इसमें कन्विक्शन हुई। डॉक्टर साहब, नशे की आपने बात की, क्या नशा इंसान को इस स्टेज पर भी ले सकता है कि वो मर्डर कर दे? जी बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि देखें, हमें हमारा सोचने समझने का रोकना किसने करना होता है। हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? हम में और जानवर में फ़र्क है प्री फ्रंटल लोब का, यानी कि फ्रंटल लोब का। वो उनका डेवलप्ड नहीं है, हमारा डेवलप्ड होता है। लेकिन बात यह है कि कोई भी चीज़ जो प्री फ्रंटल लोब को हमारे नॉकडाउन कर देगी, वो तो कुछ भी कर सकता है। देखें, बहुत दफ़ा लोग शराब के नशे के अंदर अपने घर वालों के में बच्चियों के साथ भी रेप नहीं कर लेते, या बहुत से लोग कत्ल नहीं कर देते, या बहुत से लोग जिनमें बाहर के मुल्कों में चाइल्ड बैक्टरिंग होती है, यानी बच्चों को इतना मारते हैं कि वो मरने के करीब हो जाएं, और पाकिस्तान में भी है। तो यानी कि इतना तशद्दुद करते हैं वो, क्यों? कि उनका प्रीफ्रंटल लोब उस वक्त काम ही नहीं कर रहा होता। अब उसमें सही कई चीज़ें शामिल हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो आजकल नए नशे आए, आइस वगैरह, लेकिन ख़ास तौर पे अल्कोहल भी, क्योंकि असल में हमारे यहाँ अल्कोहल, सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो अल्कोहल पीते हैं वो ड्रंक होते हैं। हमारे यहाँ बाहर की तरह सोशल ड्रिंकिंग नहीं है। जी जी, हमारे यहाँ वो लोग ड्रंक होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। जी हाँ। और फिर उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है आदमी। जब ही तो देखें इस्लाम ने इसको कितना मना किया है, और इसको ये समझा गया है कि आपने एक वो सुना होगा कि एक बंदा बहुत जाहिद था, तो सबसे पहले उसकी गंदुम बढ़ा दी शैतान ने, फिर उसके बाद उससे शराब कशीद करना सिखा दिया, उसके बाद वो सब गुनाह करने लगा, जना से लेके सब कुछ। क्योंकि बात ये कि ये जो नशे हैं ये आदमी को गुनाह की जो एक रोकने का आपका मैकेनिज्म है वो काम नहीं, बैरियर को कमज़ोर कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली हमारे वालिदैन खास तौर पे जहाँ पे पुरतशद्दुद पर्सनैलिटी का पहले ही आदमी हो, जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी, उनमें तो ये और ज़्यादा वो कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे वालिदैन को आप ये बताइए कि उनकी गाइडेंस के लिए कि अपने बच्चों के हवाले से उनको किस लेवल पे मोहतात होने की ज़रूरत है, और ऐसे कोई वार्निंग साइंस क्या हैं कि जिससे उनको ये असेस किया जा सके कि कोई बच्चे के साथ कोई बैड टच तो नहीं कर रहा, या बच्चा के साथ किसी ने कोई जिनसी ज़्यादती तो नहीं की है, या बच्चा किसी ऐसी जगह पे तो नहीं जा रहा जहाँ पे उसको इस चीज़ के होने का ख़तरा हो। आप देखें, बहुत दफ़ा ये जो बच्चों के साथ ये वाक़यात होते हैं, जो क्या कहते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, इनमें बहुत दफ़ा वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो आसपास के लोग होते हैं।
جیسے آپ کے وہ ریلیشنز جن پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جیسے چچا، خالو، پھپھا اور بہت سے قریبی ریلیشنز، یا وہ بڑے کزنز جن کو آپ شک ہی نہیں کر رہے ہوتے، یا وہ گھریلو ملازم جن پہ آپ کو پورا اعتماد ہوتا ہے، جن پہ آپ بچوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. مگر بیٹھ سے میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنے لگا ہوں. ہم چھوٹے تھے تو ہم نے سنا تھا کہ جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں نا، وہ سکے بہن بھائیوں کو بھی اکیلا گھر نہیں چھوڑتی. بالکل آپ کی بات بجائے. مطلب میں اگر اپنا بچپن دیکھوں تو میری والدہ نے مجھے شروع سے بتایا تھا کہ آپ نے بڑے لڑکوں کے ساتھ بھی وقت نہیں گزارنا. آپ نے گھر میں بھی ہمیں ہر وقت اس بات پہ تھا کہ اس بات کی تربیت دی گئی تھی کہ ہم نے بیک ٹچ اور گڈ ٹچ کے بارے میں. تو یہ سب چیزیں تو والدین تربیت دیتے ہیں. جی. اچھا، اس سے بڑا مرحلہ جب ہوتا ہے، ایک تو یہ آپ بہت سے والدین اپنے بچوں کو اس کی تعلیم ہی نہیں دیتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب ان کے ساتھ بیک ٹچ ہوتی ہے اور وہ جب آ کے اپنے والدین کو بتاتے ہیں تو یوزلی وہ کس سے بات کریں گے؟ والدہ سے. اب بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدہ اتنی ڈر جاتی ہے، کیونکہ فرض کریں اس کا بھائی اس میں انوالوڈ ہے، اس کے وہ کزنز انوالوڈ ہیں جو خاندانی اسٹرکچر میں آتے ہیں، تو بہت دفعہ وہ والدین بچے کو سنپ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اچھا، یہ بچے کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی بات کا یقین نہ کریں، اور کیونکہ وہ بچہ اپنی طرف سے آپ کے پاس پروٹیکشن اور سیفٹی کے لیے آیا ہے، اور اگر وہ سیفٹی نہ ملے کیونکہ آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ ان کا باپ مجھے نہ چھوڑ دے، یا یہ کہ اگر یہ یہاں پہ ہو گیا تو یہ تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا، ہماری باہر معاشرے میں عزت نہیں رہے گی، یہ سب باتوں سے جو ہے نا، یہ سب سے ہٹ کر سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا یقین کرنا ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ وہ علامات کیا ہوتی ہیں، وہ بچہ اگر اسکول جانا ہے تو اسکول جانے سے بچنے لگے گا اگر وہاں پہ کوئی استاد یہ کام کرتا ہے، کوئی بڑا بچہ یہ کام کرتا ہے. اگر وہ گھر کی بات ہے، جو وہ رشتہ دار آئے گا تو بچہ چھپ جائے گا، یا بچہ اس سے خوفزدہ ہو جائے گا، یا وہ پڑھائی میں اور دلچسپی لینا بند کر دے گا، یا وہ بہت اداس یا پریشان یا وکڈران سا ہو جائے گا. یعنی اس کے رویے میں آپ کو ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی، اس کے سائیکولوجیکل رویے میں بھی، بیہیویئر میں بھی، اور اس کے جو بایولوجیکل بیہیویئر ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں گے وہ ڈپریسڈ ہے. اور ہم لوگ اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بناتے. ہمیں اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس دینا ہے والدین کو کہ وہ بچے آ کر والدین کو خود بتائیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. بڑی ڈیول مینٹلٹی نہیں ہے. سورہ نساء اگر عربی میں پڑھی جائے تو ہم سروں پہ ڈبٹے لے لیتے ہیں، اور ترجمہ پڑھا جائے تو ہم کہتے ہیں جی بے شرمی کی باتیں. دیکھیں کتنی دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ یا صحابی کوئی پوچھتی تھیں تو وہ یہ کہتی تھی کہ شرم ہے، اور ہم لوگ عام جملہ یوز کرتے ہیں کہ شرم میں کوئی شرم نہیں ہے، چونکہ ساری باتیں پوچھتی تھی نا. مینسس کے بارے میں بھی پوچھیں گی، بچوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے، زنا کی بارے میں بھی ہر چیز کے بارے میں پوچھتے تھے، سارے اسپیکٹس آف لائف کے بارے میں. لیکن ہمارے یہاں ہمارے والدین اس بارے میں بہت شائع ہوتے ہیں. بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی بات بھی کریں تو وہ برا ماننے لگتے ہیں اگر کوئی اور بھی سمجھانے کی کوشش کرے. لیکن میرے خیال میں یہ کسی اور کو نہیں سمجھانا چاہیے، والدین کو سمجھانا چاہیے. بچہ جب پیوبرٹی میں آئے تو یہ اسے ڈسکس کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ باہر سے اپنے دوستوں سے غلط معلومات حاصل کرے جس کو خود نہیں پتا. باہر سے تو ملنی ہے. یہی بات ہے. شاہ صاحب، جب خدا نخواستہ کسی بچے کے ساتھ اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو فوری رپورٹ کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ جی سر بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کی. جی. 3-4 اس میں سب فیکٹر ایسے ہیں کہ فوراً رپورٹ اس لیے کرنا چاہیے سر کہ اس کی جتنی بھی ایویڈنس ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس، فرانزک کا ایویڈنس، سائنٹیفک ایویڈنس، فوراً رپورٹ کرتے سب وہ ساری چیزیں جو ہے پولیس جو ہے پولیسنگ میں وہ پراپر ایویڈنس سیو کر لی جاتی ہے. وہ کلیکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. وہ جیسے ہی وہ سیو ہو جاتی ہے، وہ جیسے ہی وہ کلیکٹ ہو جاتی ہے، وہ سائنٹیفک ایویڈنس اور وہ تمام چیزیں جو اس کو کنیکٹ کرتی ہیں اس جرم کو اس کے ساتھ، وہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں ثابت ہونے کے بعد چلان جب سبمٹ ہوتا ہے تو کورٹ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے.
کہ اس ملزم کو سزا دینے کے لیے بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, اور وہ جو سزا دی جاتی ہے انہی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپیلنٹ فورم نہ صرف بلکہ آنریبل سپریم کورٹ تک وہ سزائیں جو ہے وہ مینٹین رہتی ہیں. اس لیے سر فوراً رپورٹنگ کرنی چاہیے اس طرح کے جو بھی جرم. اور شاہ جی کیا یہ درست ہے کہ اگر آپ رپورٹ کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں تو کیس کمزور ہو جاتا ہے؟ بالکل سر کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کا جو کیس چلنا ہوتا ہے کورٹس میں وہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر شیخ صاحب چلنا ہوتا ہے, اور اگر آپ تاخیر کر دیں گے تو وہ تمام ایویڈنس آپ کی جو ہے وہ اکثریت اس میں ضائع ہو جائے گی, اور جب ایویڈنس کمزور ہوگی کیس آٹومیٹکلی اس کے اوپر کمزور ہوگی. ڈاکٹر صاحب اگر اسی میں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات بتاؤں, دیکھیں جب بھی ریپ ہوگا تو کیا ہوگا, اس بندے نے جب وہ اس بچے کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ ریپ کرے گا تو کچھ ایویڈنس ہوگی, یعنی کہ اس کے اسپرمز اس کی رانوں پہ یا مختلف جگہوں پہ لگے ہوں گے, اور اس کا وجائنل سے سواب لے کے کلیکشن کرنا, وہ تمام جگہ دیکھنا, یہ دیکھنا کہ پرفورس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, اور ڈی این اے ٹیسٹنگ کروانا, ڈی این اے ٹیسٹنگ اس کی بات کروانا, اس بندے کو کرنا, یہ سب چیزیں جیسے یہ بتا رہے ہیں بہت اہم ہیں. اسی لیے بہت سے مجرم بھاگ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو صاف کر سکیں, تاکہ ان کو پکڑے نہ جائیں, لیکن ان کی پھر بھی وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ سے تو پکڑے جائیں. ہاں, کیونکہ جتنی دیر ہو جائے گی یہ ایویڈنسز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو جائیں گے. ہاں ڈاکٹر صاحب, ایک بچے کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ اس کی پرسنالٹی پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ کیا وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں جا سکتا ہے, ساری عمر کے لیے کانفیڈنس لوز کر سکتا ہے, کیا کیا اثرات اس پہ مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں, اگر آپ دیکھیں بچپن میں سے اگر ہم شروع سے دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت دفعہ بچہ جو ہے اس وقت بھی ڈپریشن میں, خوف میں, انگزائٹی میں, ان سب میں جا سکتا ہے, اور بعد میں یہی چیز اس کو گراؤنڈ خواب آ سکتے ہیں, اس کو فلیش بیکس ہو سکتے ہیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں PTSD میں جا سکتا ہے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں. یہ اس کے سیکشول چیزوں پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے, اس کی شادی پر بھی بعد میں اثر انداز ہو سکتی ہے, اس کی پیرنٹنگ پر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں نفسیاتی نقطۂ نظر سے. پھر وہ اس کے اندر لو سیلف اسٹیم پیدا کر دیتی ہیں, وہ تمام زندگی وہ اپنے آپ کو ڈیفیکٹیو, سیلف اسٹیم لو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک چیز ہو گئی ہے. اور پتہ ہے بعض لوگ تو اس میں سائیکوسس تک میں چلے جاتے ہیں. مطلب مجھے یہ پتہ ہے کہ بعض دفعہ بچے آتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفیکٹیو بات میں بھی سمجھتے رہتے ہیں, اور شرم, گلٹ, غصہ, ڈسگسٹ, یہ بہت سے ایموشنز ہیں. اور پھر PTSD جیسے آپ نے ذکر کیا, اور ڈپریشن اور انگزائٹی, بعض دفعہ اٹ کین پریسیپیٹیٹ سائیکوسس. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سیکسول ابیوز, ہم دو چیزوں کو بہت, سیکشول ابیوز کو تو پھر بھی ہم دیتے ہیں, ایک اور چیز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں جس کو بہت اہمیت ہے, وہ یہ کہ بلینگ کسی بھی ادارے میں, چاہے وہ جیسے ہمارے یہاں بہت سا بلینگ کا اسکولوں میں اور ہاسٹلس میں اور بعض اداروں میں تصور ہے, جو خاص طور پہ میں فوجی اداروں کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا اپنا ایک نظام ہے, میں آپ کو عام تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں. بعض دفعہ بلینگ میں لوگ اس حد تک شرمناک طرح چل جاتے ہیں کہ وہ بچے کی پرسنالٹی کو پرماننٹلی ڈیمیج کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے کہا سیکشول ابیوز بھی جو ہے بچے کی پرسنالٹی کو بعض دفعہ پرماننٹلی ڈیمیج کر دیتے ہیں. شاہ صاحب, نارملی ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ کیوں بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی مجرم عدالت تک پہنچ گیا تو وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جی شیخ صاحب, اس میں کچھ کیسز میں جو ہائی پروفائل کیسز تھے اس میں ایسا ان کی انویسٹیگیشن میں کچھ ڈیلے ہوا ہے, ڈرگس استعمال کیے گئے کچھ ہائی پروفائل کیسز میں, اور انفارچونیٹلی ان کا جو رزلٹ تھا کہ اس میں جو آپ کے وٹنسز تھے انہوں نے اپنی ایویڈنس پراپر نہیں کروا سکے, ان کو تھریٹ تھی یا جو بھی حالات بنے ہیں. سے شیخ صاحب دیکھیں, یہ جو آپ کی وٹنسز ہوتے ہیں, یہ جو آپ کی ایویڈنس ہوتی ہے, یہ کسی بھی ٹرائل کیس میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جب اس طرح کی کچھ کیسز میں, ہائی پروفائل کیسز میں جو کچھ معاملات ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے سر دست یہ اثر آیا ہے, لیکن یہ پرماننٹلی نہیں ہوا. اب دیکھیں نا, نور مقدم کیس جو آپ کا اسلام آباد کا تھا بہت زیادہ ہائی پروفائل کیس تھا, لیکن دیکھیں آنریبل سپریم کورٹ تک ان کی اپیلیں جو ہیں وہ ڈسمس ہوئی ہیں, اور ان کو جو ان کی پنشمنٹ تھی اس کو وہ مینٹین رکھا گیا ہے. کچھ کیسز میں ایسا ہوا ہے, لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہو سکتا.
شاہ جی آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ابھی نیا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ماورائے عدالت ملزمان کو جو مار دینا، اس کو آپ قانونی نقطہ نظر سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں سر، نہیں، اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں سر، جو آپ سی سی ڈی کے متعلق فرما رہے ہیں، جی یقین کریں شیخ صاحب، اس وقت آپ کے پنجاب میں مور دین 90% کرائم جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ اس کی مین ریزنز کیا تھی کہ یہ لوگ اتنے ہیبچول اور اتنے کرمنلز تھے۔ اگر آپ ان کا پریویس ریکارڈ دیکھیں گے، کسی کے اوپر 50 FIRs ہیں، کسی کے اوپر 70 ہیں، کسی کے اوپر مور دین 100 ہیں، اور یہ آپ کی قانونی پیچیدگیوں کے اوپر اس طرح عبور حاصل کرتے تھے، اس طرح عبور رکھتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس میں کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ہوئی۔ ان کا جو بہترین تھا کہ ان کو جو سزا دی گئی ہے بذریعہ ماورائے عدالت نہیں دی گئی، چونکہ یہ لوگ اتنے ہارڈ اینڈ ڈسپریٹڈ کرمنل لوگ تھے کہ ان کو پکڑنا ہی بڑا مشکل تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بنسبت باقی صوبوں کے بھی، سر میں کراچی بھی گیا ہوں، میں نے انٹیریئر سندھ بھی گھوما ہے، اور یقین کریں وہ سب لوگ جو پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم سے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یار آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ پنجاب میں، اور اسپیسیفکلی شیخ صاحب لاہور میں اس وقت میرا خیال ہے کہ پورے ایک ہفتے میں 3 یا 4 جو ہیں وہ اسٹریٹ کرائم جو ہے رپورٹڈ ہوئے ہیں، باقی تو کرائم رپورٹڈ نہیں ہو رہے، یعنی کہ اتنا پرسکون ہو گیا سسٹم۔ چلیں شاہ صاحب یہ بھی ایک موضوع ہے، شاہ صاحب سے ایک صرف سوال کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کرنا کیا یہ ہمارے عدالتی نظام پہ ایک بہت بڑا دھبا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد یہ نہیں ہے کہ پولیس صحیح انویسٹیگیشن کرتی ہے، اس کا اعتماد یہ ہے کہ وہ بھی کرپٹ اور انفیشینٹ ہے، اس کا یہ ہے کہ جوڈیشری بھی اسی طرح کی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں خضر والی عمر چاہیے اور حضرت ایوب علیہ السلام والا صبر چاہیے عدالت میں، یہ سب باتیں اس کے نتیجے میں انکاؤنٹرز ہوں گے نا۔ اچھا جب انکاؤنٹرز ہوئے تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکاؤنٹر میں وہ اکیلا آدمی تو نہیں تھا نا، فرض کریں وہ ایک گروہ تھا، اس کو اوپر والے لوگوں کی پشت پناہی حاصل تھی، وہ تو بے نقاب نہیں ہوئے، اور جب آپ نے انکاؤنٹر کر دیا تو اس کو تو مار دیا۔ اس سے زیادہ اسلام نے کیا ہے کہ ان کو صحیح ان میں تو پولیس والے اپنی بھی بہت سے لوگوں سے رشوتیں لے لیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو انکاؤنٹر کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر ایک پروگرام اور مطلب آئی مین کہ یہ ہمیں اس کو اس کے اندر کرنا چاہیے کہ کیا یہ صحیح ہے، اور ہمیں بیسیکلی عدالتی نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ اس پہ شاہ صاحب آدھا منٹ ہے بس، آدھا منٹ بس۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب۔ دیکھیں آپ کی جو سب سے بڑی فورس ہے نا وہ پنجاب پولیس ہے، سب سے بڑی فورس، اور اس میں سی سی ٹی میں کتنے اہلکار ہوں گے؟ صرف 20%، یعنی کہ ان 20% نے آپ کے تمام نظام کو کریکٹ کر دیا، بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں۔ اگر ہم تنقید کریں گے تو پھر تو یہ چیزیں آگے چلتی رہیں گی۔ شاہ صاحب اس پہ ہم ایک اور شو کریں گے، اس پہ وہ جو کالر نے سوال پوچھا تو ڈائریکٹلی ہمارے موضوع سے نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو سلیپ کے متعلق میرے ویلاگز ہیں بہت سے، جس کے اندر میں نے سلیپ کے میکینزم کو، سلیپ ہائیجین کو سب ڈسکرائب کیا ہوا ہے۔ اگر وہ پڑھیں، اگر وہ سنیں گے تو ان کو پوری طرح سلیپ کے نظام کا پتہ چلے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین بات کر رہے تھے معاشرے میں ہونے والے پرتشدد واقعات پر، اور خصوصی طور پر جو بچوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، جنسی زیادتی کی جاتی ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے، اس پر بلا شبہ بہت سے سوالات ہیں، لیکن بحیثیت والدین ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور حت الوسع یہ کوشش کریں کہ انہیں اس طرح کے ماحول میں اکیلا باہر نہ جانے دیں۔ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اگر کوئی بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بیڈ ٹچ کرتا ہے تو فوری طور پر اپنے گھر والوں کو بتائیں آ کے۔ اگر ہم بھی سب اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ہم معاشرے کے بہت سی برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اتوار۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔